आप देख रहे हैं सफर दीन, जहां हर किस्सा हर वाकया होता है रूह को छू लेने वाला। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम इस्लामी कैलेंडर के एक अहम महीने रबीउल सानी या रबीउल आखिर के बारे में बात करेंगे। इस्लामी कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर कहते हैं, जो चांद के गुरूब व तुलू पर मबनी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान सूरह तौबा आयत नंबर 36, इन्ना इद्दतश शुहूरी इंदल्लाही इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाही, यानी अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। इस्लामी साल के 12 महीनों में से रबीउल सानी चौथा महीना है। इस महीने को रबीउल आखिर भी कहा जाता है। अल आखिर का मतलब है आखिरी, यानी पहले रबीउल अव्वल और फिर रबीउल आखिर। स्कॉलर्स लिखते हैं कि दोनों नाम ठीक हैं। रबीउल सानी मतलब सेकंड रबी, रबीउल आखिर मतलब लास्ट रबी। ये महीना इस्लाम की तारीख के अंदर अपनी एक पहचान रखता है। इसमें कुछ गज़वात हुए। इस महीने का सबसे बड़ा रूहानी ताल्लुक है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल। इसकी निस्बत से मुसलमान इबादत और जिक्र को ज़्यादा अहमियत देते हैं। इस महीने के बारे में कुरान और हदीस में कोई ख़ास इबादत का जिक्र नहीं, लेकिन ये महीना इस्लाम की तारीख में अहम है, क्योंकि इसमें इल्म, इबादत और बुजुर्गों की जिंदगी की याद है। इससे मुसलमान अपनी जिंदगी को रूहानियत से जोड़ देते हैं। उलमा लिखते हैं कि रबीउल सानी मुसलमानों को ये याद दिलाता है कि जिंदगी में इल्म और अमल दोनों बराबर अहमियत रखते हैं। महीनों को इज्जत या फजीलत सिर्फ उन वाक़यात और बुजुर्गों की निस्बत से मिलती है जो इसमें गुजर गए। अब हम बात करेंगे इस महीने की फजीलत और दीनी अहमियत पर। यहाँ एक बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि कुरान और हदीस में रबीउल सानी की कोई ख़ास इबादत या उन्वान का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन इस्लाम में महीनों की फजीलत उन वाक़यात और बुजुर्गों की निस्बत से बनती है जो उस वक्त गुजर गए। रबीउल सानी की अहमियत इसलिए है, इसमें कुछ गज़वात हुए, गज़वा फरू, गज़वा नाजद। इस महीने का सबसे बड़ा रूहानी ताल्लुक है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल, यानी ये महीना इल्म, इबादत और रूहानियत का पैगाम रखता है। उलमा कहते हैं कि इस महीने में ज़्यादा इबादत करना, कुरान की तिलावत करना और सदका देना फजीलत का सबब है, लेकिन ये आम इस्लामी अमल हैं जो हर वक्त फजीलत रखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के लिए सबसे प्यारा अमल वो है जो मुसलसल हो, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। इस महीने का सबसे बड़ा फजीलत वाला नुक्ता ये है कि इसमें गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। उनकी ज़िंदगी इल्म, तक़वा और खिदमत की वजह से ये महीना रूहानी तौर पर अहमियत रखता है। उनके तलबा कहते हैं, जो शख्स शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र इस महीने करे, अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत अता फरमाता है। दीनी तौर पर इस महीने की अहमियत ये है कि मुसलमान अपने उलमा और बुजुर्गों की जिंदगी से नसीहत लेते हैं, खिदमत और इबादत की तरफ रुझान बढ़ता है, इस्लामी तारीख के वाक़यात याद किए जाते हैं। यही असल फजीलत है, याद, इबादत और नसीहत। रबीउल सानी की फजीलत और दीनी अहमियत हम पिछले हिस्से में समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं इस महीने के कुछ तारीखी वाक़यात की तरफ। ये वाक़या हमें ये दर्स देता है कि मुसलमान हमेशा अपनी दिफाई तैयारी में रहें। ये 4 हिजरी में हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 सहाबा को कबीला नज्द की तरफ भेजा। मकसद था कि उन लोगों को रोका जाए जो मदीना पर हमला करने की सोच रहे थे। इस ग़ज़वे में भी लड़ाई बड़े पैमाने पर नहीं हुई, लेकिन इस्लामी क़ुव्वत का असर नज्द वालों पर बढ़ गया। तारीखी कुतुब में आता है कि रबीउल सानी के महीने में कई मर्तबा मुसलमान फौजें अहम मुहिम्मात की तैयारी करती थीं। ये इस बात की अलामत है कि इस्लाम की तारीख का ये महीना तहरुक, मंसूबाबंदी और जद्दोजहद से भरा हुआ रहा।
پیارے ناظرین، ربیع الثانی کے ان واقعات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے دین کے دفاع کے لیے تیار رہتے تھے۔ دین کی خدمت صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ علم اور تقوی کے ذریعے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کیا۔ یہ مہینہ ہمیں جہاد، قربانی اور روحانیت کا پیغام دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت 470 ہجری 1077 سے 1078 اے ڈی میں جیلان کا علاقہ یعنی ایران کا شہر جو آج بھی گیلان کے نام سے مشہور ہے میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام حسین رحمت اللہ علیہ دونوں سے ملتا ہے، یعنی آپ حسنی حسینی سید تھے۔ آپ بچپن سے ہی علم و تقوی میں نمایاں تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ اور والد نے آپ کی تربیت بہت روحانی ماحول میں کی۔ آپ کی تعلیم کے لیے آپ چھوٹی عمر میں ہی بغداد چلے گئے، جو اس وقت علم اور روحانیت کا مرکز تھا۔ آپ نے قرآن، حدیث، فقہ اور تصوف میں علم حاصل کیا۔ مشہور علماء اور فقہا جیسے شیخ ابو سعید مبارک مخزومی اور شیخ ابو الخیر حماد سے تعلیم حاصل کی۔ فقہ میں آپ حنبلی مسلک کے امام بنے، مگر آپ کی علمیت اور روحانیت تمام مسالک کے لیے روشنی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے دوران علمی مجالس اور تصوف کی صحبتوں کا ایسا نظام بنایا کہ لاکھوں طلباء آپ کے شاگرد بنے۔ آپ کی مجالس میں صرف بغداد ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے طلباء آ کر علم حاصل کرتے۔ آپ نے لوگوں کو صرف ظاہری علم نہیں دیا بلکہ روحانی تصفیہ یعنی تزکیہ اور اللہ کے قرب کا رستہ بھی سمجھائے۔ آپ کی صحبتوں نے لوگوں کے قلب کو اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف کھینچ لیا۔ آپ کو روحانیت میں اتنا بلند مقام ملا کہ آپ غوث الاعظم کہلائے۔ غوث کا مطلب ہے مددگار، بچانے والا۔ آپ کو اللہ نے ایسا روحانی مقام عطا فرمایا کہ آپ تمام اولیاء میں سب سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی درگاہ اور سلسلہ قادریہ نے پوری دنیا میں اسلام اور تصوف کا پیغام پھیلایا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال 11 ربیع الثانی 561 ہجری 1166 اے ڈی میں بغداد میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف بغداد میں ہے جو آج بھی روحانیت کا مرکز ہے۔ ہر سال 11 ربیع الثانی کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے جسے 11ویں شریف بھی کہتے ہیں۔ اس دن دنیا بھر کے مسلمان آپ کی یاد میں قرآن خوانی، نعت اور ذکر محفلیں سجاتے ہیں۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ مشہور علماء اور بزرگ اس مہینے میں وفات ہوئے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ ان کی یاد بھی اس مہینے کو ایک روحانی رنگ دیتی ہے۔ ربیع الثانی کے سب سے بڑا روحانی واقعات میں سے ایک ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال۔ اس حصے میں ہم ان کی زندگی، علم اور تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا تعلق جیلان، ایران سے تھا۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن اور درس نظامی کی ابتدا اپنے علاقے میں ہی کی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی آپ نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ آپ بچپن سے ہی بے حد زیادہ تقوی، سچائی اور علم کی طلب رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی تربیت میں سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ روایت ہے کہ جب آپ بغداد کے سفر پر نکلے تو آپ کی والدہ نے آپ کے کپڑوں میں 40 دینار سل کر دیے اور وصیت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ جب آپ کی عمر تقریباً 18 سال ہوئی تو آپ نے اپنے علاقے کو چھوڑ کر بغداد کا رخ کیا۔ اس وقت بغداد علم، حکمت اور روحانیت کا مرکز تھا۔ دنیا کے مشہور علماء، فقہا اور صوفیاء یہاں موجود تھے۔ آپ نے بڑے مشکلات اور محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ بغداد پہنچ کر آپ نے اپنی زندگی کا سب سے اہم سفر شروع کیا۔ آپ نے قرآن کی تفسیر اور قرات کے علوم میں مہارت حاصل کی۔ حدیث، آپ نے حدیث کی مختلف کتابیں اور سند مشہور محدثین سے حاصل کی۔ فقہ،
آپ نے خاص کر فقہ حنبلی کا گہرا مطالعہ کیا اور اس کے امام بن گئے۔ تصوف، آپ نے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ روحانی علوم اور تصوف بھی سیکھا جو آپ کے مقام کو بلندی پر لے گئے۔ آپ کو بغداد میں بہت عظیم علماء کی صحبت ملی۔ ان میں سے چند مشہور اساتذہ یہ ہیں: امام ابو سعید مبارک مخزومی رحمہ اللہ، آپ کے سب سے عظیم استاد اور رہنما رہے۔ آپ سے ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنبلی اور تصوف کے گہرے اسرار سیکھے۔ ابو الخطاب محفوظ بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی آپ کے علمی اساتذہ میں شامل تھے۔ آپ سے فقہ اور شریعت کے مسائل سیکھے۔ ابو محمد جعفر بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے قرآن اور تفسیر کے علوم حاصل کیے۔ ابو زکریا یحییٰ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشہور ادیب اور علامہ تھے۔ آپ سے ادب اور لغت کے فن سیکھے۔ ابو بکر بن مظفر رحمۃ اللہ علیہ اور ابو قاسم بن بیان رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ نے حدیث اور روایت حاصل کی۔ بغداد کی تعلیم اور مشہور علماء کی صحبت نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف ایک فقیہ اور عالم ہی نہیں بلکہ ایک عظیم ولی اللہ اور غوث الاعظم بنا دیا۔ آپ کی علمی اور روحانی محنت کا اثر یہ ہوا کہ لاکھوں شاگرد آپ کی مجالس میں تیار ہوئے اور آپ کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی پوری زندگی بہت ہی سادہ اور پاکیزہ گزری۔ آپ نے ہمیشہ اپنے لباس، کھانے اور رہنے سہنے میں اختیار اور سکون پسند کیا۔ دنیا کی زینت، شان و شوکت اور مال و دولت سے آپ ہمیشہ دور رہے۔ آپ کا وقت زیادہ تر عبادت، تعلیم اور روحانیت میں گزرتا تھا۔ آپ کو اللہ نے چاہنے والوں اور شاگردوں کی بہت بڑی تعداد عطا کی تھی۔ لاکھوں لوگ آپ کی صحبت میں آتے اور اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے، مگر آپ نے کبھی دنیا کا لالچ نہیں کیا۔ آپ ہمیشہ یہ سمجھاتے کہ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، اصل منزل آخرت ہے۔ اپنی مجالس میں بھی لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے کہ دنیا کے چکر میں پھنس کر اصل مقصد یعنی اللہ کی رضا کو نہ بھولیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی زندگی عبادت اور ذکر سے بھری ہوئی تھی۔ تہجد اور نفل آپ کی عادت تھی۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے اور گھنٹوں عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ صرف خود عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے شاگردوں اور امت کو بھی عبادت کی طرف دعوت دیتے۔ آپ کی صحبت میں رہ کر لوگوں کے دل عبادت کی طرف کھنچ جاتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا اصل پیغام صرف ایک یا دو چیزوں تک محدود نہیں تھا بلکہ 3 بنیادی پہلوؤں پر مبنی تھا۔ علم، آپ نے قرآن، حدیث اور فقہ کا علم سیکھا اور پھر دنیا بھر میں پھیلایا۔ آپ کے شاگرد لاکھوں کی تعداد میں تھے جو آگے جا کر دین کی مشال بردار بنے۔ عمل، صرف علم حاصل کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ ہمیشہ علم اور عمل کو ساتھ ساتھ لے کر چلے۔ آپ کے عمل کی وجہ سے لوگ آپ سے سیکھ کر اپنی زندگی میں بدلاؤ لاتے۔ خدمت، آپ کی زندگی دوسروں کی خدمت سے بھری ہوئی تھی۔ آپ فقیر، غریب اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ آپ کے سلسلہ قادریہ کا سب سے بڑا پہلو بھی یہی ہے کہ لوگوں کی صرف ظاہری نہیں بلکہ روحانی خدمت بھی کی جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کے تعلیمات آج بھی مسلمانوں کے لیے روشنی کا چراغ ہیں۔ آپ کی زندگی صرف علمی اور روحانیت کی مثال نہیں تھی بلکہ انسانیت کے لیے ایک مکمل دستور حیات تھی۔ آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے امت کو اصل راہ دکھائی جو قرآن اور سنت پر مبنی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ صرف علم لینا کافی نہیں، اصل مقصد اس علم پر عمل کرنا ہے۔ آپ نے کہا علم بنا عمل بوجھ ہے
یعنی اگر انسان علم سیکھ کر اس پر عمل نہ کرے تو وہ علم صرف کتابی معلومات بن کر رہ جاتا ہے جو نہ اس کے لیے فائدہ مند ہے اور نہ دوسروں کے لیے۔ آپ ہمیشہ اپنے شاگردوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے کہ علم کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ تاکہ وہ علم روح کو روشن کرے اور انسان کو اللہ کے قرب تک لے جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کی بنیاد تقوی اور زہد پر تھی۔ آپ دنیا کے لالچ، مال و دولت اور شوقت سے ہمیشہ دور رہے۔ آپ کا اصل مقصد ہمیشہ اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ آپ فرماتے تھے، دنیا تمہاری ضرورت کے لیے ہے، تم اپنی اصل منزل آخرت کو بھول کر اس کے پیچھے مت دوڑو۔ آپ کی تعلیمات یہ سکھاتی ہیں کہ اصل عزت اور سکون دنیا کے مال میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور عبادت میں ہے۔ آپ کی سب سے بڑھ کر تعلیمات میں سے ایک اخلاص تھا۔ آپ فرماتے، ہر عمل صرف اللہ کے لیے کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ریا اور دکھاوا عمل کو برباد کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے تھے کہ عبادت، صدقہ، خدمت سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر انسان کا عمل اخلاص سے ہو تو چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اور توکل۔ آپ فرماتے، مصیبت میں صبر کرو اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے اور توکل اسے اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ آپ کی تعلیمات یہ سکھاتی ہیں کہ جب انسان اپنی کوشش کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آج بھی پوری دنیا میں روحانیت اور تصوف کے سب سے روشن ستارے کی طرح لیا جاتا ہے۔ آپ کو صرف بغداد کا نہیں بلکہ پوری امت کا رہنما اور مددگار مانا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو غوث العظم کہا جاتا ہے۔ غوث کا مطلب ہے وہ شخص جو لوگوں کی مشکلات دور کرے، جو اللہ کے اذن سے مدد کرنے والا ہو، وہ شخص جو مصیبت میں گرے انسان کے لیے رحمت اور رہنما بن جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی آرائی کو غوث العظم یعنی سب سے بڑا مددگار اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ روحانی مقام عطا فرمایا جہاں سے آپ کی دعاؤں اور روحانیت کے ذریعے لاکھوں لوگوں نے راحت اور مدد پائی۔ آپ کی زندگی اور کردار نے آپ کو وہ بلندی دی کہ تصوف کی دنیا نے آپ کو اپنا امام مانا۔ آپ کی سادگی، تقوی اور علم نے آپ کو دوسروں سے نمایاں کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو ہمیشہ اللہ کی طرف بلایا اور دنیا کے لالچ سے دور رکھا۔ آپ نے علم اور عمل کا نظام بنایا جو صرف ظاہری علم تک محدود نہیں تھا بلکہ روحانی صفائی اور اللہ کی محبت تک پہنچاتا تھا۔ آپ کی مجالس میں آنے والے لوگوں کے قلب بدل جاتے، ان کے دلوں میں اللہ کا نور جگمگانے لگتا۔ تصوف کی دنیا میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام کسی تفریق یا مسلک تک محدود نہیں تھا۔ آپ کو تمام سلسلوں میں عزت اور مقام حاصل ہے۔ آپ نے سلسلہ قادریہ کی بنیاد رکھی جو آج بھی دنیا بھر میں روحانی رہنمائی کا سبب ہے۔ آپ کو امام الاولیاء اور سلطان الاولیاء کے لقب بھی ملے کیونکہ آپ کا مقام اور اثر تمام اولیاء سے بڑھ کر تھا۔ آپ کا پیغام قرآن اور سنت سے جڑا تھا، اسی لیے آپ کی تعلیمات ہمیشہ روشنی کی طرح قائم اور دوام ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، کی زندگی علم، تقوی اور روحانیت کا ایک ایسا سفر تھا جو پوری امت کے لیے رہنمائی بن گیا۔ آپ کی تعلیمات اور کردار نے آپ کو وہ مقام دیا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا وصال 11 ربیع الاول 561 ہجری کو بغداد میں ہوا۔ آپ کا وصالی دن 11ویں شریف کے نام سے مشہور ہو گیا، جو آج تک پوری دنیا کے مسلمان بڑے احترام اور محبت کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس دن محفل ذکر، قرآن خوانی اور صدقت کے ذریعے آپ کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی علم، عمل اور خدمت میں گزار دی اور آخرت کی طرف روانہ ہوتے وقت امت کے لیے ایسا پیغام چھوڑ گئے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار شریف بغداد میں ہے۔
آپ کا مزار صرف ایک مقبرہ نہیں بلکہ روحانیت کا مرکز ہے، جہاں لاکھوں لوگ روحانی فائدہ پانے کے لیے آتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر زمانے میں علماء، صوفیاء، صالحین اور عام مسلمان آگ کے مزار پر حاضری دیتے اور اپنے قلب کو روشن کرتے رہے۔ آج بھی آپ کے مزار سے روحانی نور اور برکت حاصل ہوتی ہے جو مسلمانوں کے دلوں کو اللہ کے قرب کی طرف کھینچتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار سے لوگ صرف برکت ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کے مسائل کا روحانی حل بھی پاتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات اور سلسلہ قادریہ اب تک پوری دنیا میں اسلام اور تصوف کا پیغام پھیلا رہا ہے۔ آپ کے شاگردوں اور آپ سے جڑنے والے بزرگوں نے اس روحانی سلسلے کو ہر دور میں زندہ رکھا۔ سب سے پہلے یاد رکھیے، عبادت کا اصل مطلب ہے فرض نمازوں کی پابندی۔ ربیع الثانی میں ایک نیا عزم کرنا چاہیے کہ ہم کبھی نماز نہ چھوڑیں گے۔ فرض کے ساتھ ساتھ سنت اور نوافل کی پابندی بھی کرنا روحانی نور دیتی ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور جھکو ساتھ ان لوگوں کے جو جھکتے ہیں۔ قرآن تلاوت سے روح کو سکون ملتا ہے۔ ہر دن کم از کم کچھ آیات یا ایک رکوع تلاوت کریں۔ جو لوگ ربیع الثانی میں قرآن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں وہ پورے سال اس عادت کو جاری رکھ پاتے ہیں۔ یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ کا ذکر روح کے لیے غذا ہے۔ ربیع الثانی میں عام تسبیحات سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ ساتھ ہی روز لا الہ الا اللہ کا وظیفہ بھی دل کو مضبوط بناتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرض روزوں کے علاوہ ربیع الثانی میں کچھ دن نفل روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، خاص کر سوموار اور جمعرات کے روزے۔ یہ عادت صحت اور روحانیت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے روزہ رکھتے تھے۔ ربیع الثانی صرف عبادت اور ذکر کا مہینہ نہیں بلکہ خدمت خلق یعنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کا بھی پیغام دیتا ہے۔ اس مہینے میں غریبوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھلانا اور ضرورت مندوں کا سہارا بننا بہت بڑا اجر اور ثواب کا سبب ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کے عمل نامے کو روشن کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ یعنی صرف اپنے لیے عبادت کرنا ہی اصل مقصد نہیں، بلکہ اللہ کی بندگی کا اصل روپ تب سمجھ آتا ہے جب انسان اپنے بھائی کی مدد کرے، ایک بھوکے کو کھلائے، ایک بے سہارے کا سہارا بنے۔ غریب کی دعا انسان کی زندگی میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ بھوکے کو کھلانا اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ضرورت مند کی مدد کرنا اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ ربیع الثانی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صرف اپنی عبادت پر ہی توجہ نہ دیں بلکہ دوسروں کی ضرورت کو بھی سمجھیں۔ ہر اسلامی مہینہ اپنے اندر ایک روحانی پیغام رکھتا ہے۔ ربیع الاول ثانی ہمیں صرف عبادت اور ذکر کا نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک اصل طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اس مہینے سے ہمیں کون سے سبق اور نصیحتیں ملتی ہیں۔ ربیع الثانی کا سب سے بڑا پیغام ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کا مطلب ہے ہر عمل میں اللہ کو یاد رکھنا اور گناہ سے بچنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، بندے کا اصل حسن اس کا تقوی ہے، نہ کہ اس کا مال یا رتبہ۔ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ علم سیکھنا فرض ہے لیکن عمل کے بغیر علم نفع نہیں دیتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، علم صرف زبان تک ہو اور دل میں نہ اترے تو وہ حجت بن جاتا ہے، نہ کہ رحمت۔ ربیع الثانی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم لینے کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس مہینے سے ایک اور بڑا سبق ہے لوگوں کی مدد کرنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا بہت حصہ غریبوں کی مدد اور خدمت خلق میں گزرا۔
ہمیں بھی اپنے آس پاس ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ مصیبت اور مشکلات زندگی کا حصہ ہیں۔ ربیع الثانی ہمیں سکھاتا ہے کہ مصیبت میں صبر اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہاری امیدیں ٹوٹ جائیں تو اللہ پر بھروسہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہر عمل کی اصل روح نیت ہے۔ ربیع الاول کا پیغام ہے کہ عبادت، صدقہ اور خدمت سب صرف اللہ کے لیے ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے تھے، عمل کا درجہ اس نیت پر ہے جس کے لیے کیا گیا، اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ربیع الثانی میں بزرگوں، خاص کر شیخ عبد القادر جیلانی کی یاد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ان کی تعلیمات کو زندہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف ان کی یاد کا جشن منانے کے بجائے ان کے راستے پر چلنا اصل محبت ہے۔ جو لوگ بعد میں آئے وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے پہلے گزرے ہوئے بھائیوں کو بخش دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے ہمیشہ لوگوں کو دنیا کی محبت سے بچنے کی تلقین کی۔ ربیع الثانی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل منزل آخرت ہے، دنیا صرف ایک امتحان ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ آج ہم اپنی اس سلسلے وار ویڈیو کا آخری حصہ شروع کر رہے ہیں۔ پچھلے حصوں میں ہم نے ربیع الثانی کا تعارف، اس کی فضیلت، اس میں ہونے والے اہم واقعات، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی زندگی اور تعلیمات، عبادت اور روحانی اعمال اور اس مہینے سے ملنے والے سبق اور نصیحتیں سمجھیں۔ اب وقت ہے کہ ہم پورے مہینے کا خلاصہ سمجھ کر اپنی زندگی کے لیے اختتامی پیغام حاصل کریں۔ ربیع الثانی ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد صرف دنیا کی دولت جمع کرنا نہیں، بلکہ دین اور آخرت کی تیاری ہے۔ یہ مہینہ ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیسے بزرگوں کی زندگی سے روحانی رہنمائی دیتا ہے۔ ہمیں تقوی، اخلاص اور خدمت خلق کا پیغام ملتا ہے۔ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ربیع الثانی کے چند دنوں میں جو عبادت اور ذکر ہم نے سیکھا وہ اصل میں پورے سال کا سلسلہ بن جانا چاہیے۔ فرض عبادت کے ساتھ نفل اور تسبیحات، قرآن کی تلاوت اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے سب سے پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو لگاتار کیے جائیں، چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام تھا علم اور عمل کو جوڑنا۔ آپ نے سکھایا کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو اور انسان کو اپنے بھائی کی مدد میں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ 11ویں شریف کے ذریعے ہم ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور اپنی روحانی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتا۔ ربیع الثانی کا پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر عمل صرف اللہ کے لیے کریں، نہ کہ شہرت یا لوگوں کی تعریف کے لیے۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا اس مہینے کا بڑا سبق ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے تھے، جو شخص اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کی خود مدد کرتا ہے۔ ربیع الثانی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، لیکن انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہر غم، ہر پریشانی کا اصلی علاج ہے صبر اور توکل۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ دوستو، آخرت ہی اصل منزل ہے۔ ربیع الثانی کا پیغام ہے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو، عبادت کرو، گناہ سے بچو اور انسانیت کی خدمت کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اے انسان، اپنے رب کا ہو جا، رب تیرا ہو جائے گا۔ یا اللہ، ہمیں ربیع الثانی کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور بزرگوں کے راستے پر چلنے کی قدرت عطا فرما۔
हमारी जिंदगी रूहानियत और इबादत से भर दी जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्रिया सफर में हमारा साथ देने का। जज़ाकल्लाह खैर। सफर दीन को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये पैगाम हर दिल तक पहुंचे।